ओके कल के लेक्चर में हमने थोड़ी सी हज के टॉपिक पे भी बात की थी। ठीक है, हज की भी अल्लाह ताला ने थोड़े बहुत अहकामात बताए थे कल। और बताया था कि हज जो है वो कौन से उसका फिदिया के बारे में हमने टॉपिक पे बात किया था, और हज की 3 टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि अल्लाह की राह में अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो हम अपने आप को हलाकत में डालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़े मेन पॉइंट्स है। कल फिर दुआ कैसे मांगनी चाहिए इस पे हमने बहुत डिटेल से बात की थी, और दुआ जो है वो हर दुआ कबूल होती है। फिर हमने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ये भी पढ़ा था। तो अब आगे जो है वो टॉपिक अभी फिलहाल वो भी हज का ही है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखना है कि अल्लाह ताला और मजीद हज के बारे में हमें क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। ठीक है, तो अब जो ये वाली आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया है कि हज में जब जाना है, हज का जो सफ़र करना है, तो हज करते हुए क्या क्या चीज़ें मना है। ठीक है, जैसे कि एहराम बांधने के बाद कुछ चीज़ों पे पाबंदी लग जाती है ना, कल भी हमने बात की थी। तो उस पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अगर हमें ये आयत पढ़ा रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर इससे कोई ना कोई अच्छी बात ही होगी, कि इंशाल्लाह यकीनन हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। और हमारी ट्रेनिंग हो रही है थोड़ी सी, तो हम इस चीज़ को उस पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमने कौन सा जाना है। अल्लाह ताला अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई मकसद है। ठीक है, तो अब पहले साथ साथ दुआएं मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हज चंद मालूम महीने हैं, तो जो इनमें हज की नियत करे तो हज में ना औरतों के सामने सोहबत का तस्करा हो और ना ही कोई गुनाह हो। ठीक है, हज चंद मालूम महीने में है, यानी कि हज के मखसूस देखिए महीना है जिल हज, और उससे 1 या 2 महीने पहले ही उसमें एहराम बांधा जा सकता है। पूरा साल हज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोग देखते होंगे उम्रा तो पूरे साल होता है, लेकिन हज जो है वो सिर्फ 1 महीना और चंद जो उसके मखसूस डेज हैं उनमें ही हज किया जाता है। चाहे कोई किसी भी कंट्री से आ रहा है, किसी भी टाइम जोन से आ रहा है, नो मैटर व्हाट, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें एक यूनिटी रख दी है। ठीक है, तो इसमें कितनी बड़ी हिकमत है कि जब हज करने लोग जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि किसी में कोई फ़र्क नहीं होता। और जैसे अल्लाह ताला ने उसूल बनाया है, और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में भी कहा था कि कोई काला कोई गोरा, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है, किसी ज़ात को किसी को फजीलत नहीं है, हाँ लेकिन जो तकवा गुजार है। तो इसी तरह हज जो है वो इस पूरी ट्रेनिंग का नाम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने वो 1 महीना और मखसूस दिन रखे हैं ताकि सब आए अलग अलग जगहों से, और वो फिर एक दूसरे को देखें और फिर अल्लाह से डरते हुए ये काम करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो जो इनमें हज की नियत कर ले, यानी एहराम जब बांध ले, तो हज में फिर क्या करना है, फी हिन्नल हज्ज फला रफथा वला फुसूक, तो ना ही औरतों से फिर सोहबत का तस्करा हो, यानी कि अब हस्बैंड और वाइफ का जो आपस में रिलेशनशिप है वो फिर एहराम के अंदर जो है वो जायज नहीं है। ठीक है, और बात भी इस तरह की कोई नहीं करनी। राफा का मतलब कि कोई ऐसी बात भी ना हो जिससे बात आगे जाए। ठीक है, और आफात का मीनिंग जो मेरे पास सारा, हाँ जिनसे गुफ्तगू करना, यानी कोई गुफ्तगू भी ऐसा ना हो और फिर अमल तो बिल्कुल ही ना हो। ठीक हो गया। तो इसमें राफसा की डेफिनेशन आती है, हर वो हरकत या कलाम जो शहवत को उकसाता हो राफसा कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात को, तो ये चीजें मना है एहराम बांधने के बाद। ठीक हो गया। और ना ही कोई गुनाह हो, फसूक यानी कोई भी गुनाह की बात ना हो। कैसे गुनाह की बातें, जैसे गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, और झगड़ा नहीं करने, और आपस में एक दूसरे से लाउड वॉइसेस में बात नहीं करनी, और फिर हराम चीज़ों की तरफ देखना नहीं है। गलती से भी अगर नज़र पड़ गई, देखिए हराम चीज़ जो है वो क्या है आपके लिए, यानी कि अगर आप अपने हस्बैंड के अलावा किसी को भी देख रहे हैं तो वो एक हराम निगाह है ना। तो अगर एक नज़र पड़ गई, एक नज़र के बाद अगर आप देख रहे हैं तो वो गुनाह है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज नहीं देखनी, ना किसी इंसान को देखना, ना फोन पे कोई ऐसी गलत चीज देखनी है। कोई भी गुनाह का काम नहीं करना, और ना ही किसी से झगड़ा हो, जिदाल भी नहीं करना। तो जिदाल कहते हैं ऐसी जो बहस या ऐसा मुबासा जिसकी स्पेशली जैसे उसकी बुनियाद क्या होती है कि कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो जाए, या जुबानी डिफरेंस की वजह से जैसे लड़ाइयाँ हो जाती है वहां पे। जैसे अभी हम पढ़े होंगे तो हम यही कहेंगे कि नहीं, कौन सी हज के दिनों में कौन लड़ाई करेगा या वहां जाके, लेकिन बहुत ज्यादा नॉर्मल है वहां पे उम्रे और हज के दौरान वहां बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। गुस्सा आता है लोगों को, और क्योंकि वो इम्तिहान हो रहा होता है ना, और हज का महीना और हज के दिन बहुत ज्यादा कठिन होते हैं स्पेशली।
تو اس میں پھر انسان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی بادر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی مس کمیونیکیشن، اب آپ وہاں گئے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ ڈفرینٹ لینگویج کا ہے، آپ کا لینگویج بیریئر آ گیا، آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، لڑائی ہو سکتی ہے نا. پھر کیا، کس طرح لڑائی ہوتی ہے؟ جیسے عبادات کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، فقہی مسائل پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اب وہاں آپ گئے ہیں اپنا حج ادا کرنے، وہاں پہ آپ لڑائی کرنے بیٹھ گئے ہیں، بحث کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، میں جو ہے پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کسی کو گائیڈ کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن ان باتوں میں نہیں پڑھنا، ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا وہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے. حج کا جو مقصد ہے اس کو نہیں بھولنا کہ ہم وہاں بیٹھ کے فقہی مسائل کھول کے بیٹھ گئے، تو یہ تو پھر ہمارا مقصد گیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ولا فسوق، یعنی گناہ کی کوئی بھی بات، یہ تو پورا سال ہی منع ہے، جھگڑا کرنا اور یہ بات کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے علاوہ یہ تو پورا سال ہی منع ہے. پورے سال ہی نہیں ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے، لیکن حج کے دنوں میں جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کا ڈبل سے زیادہ گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بتا دیا کہ حج کے دنوں میں یہ کام نہیں کرنے. اور پھر ڈبل، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا بھی زیادہ ثواب ہے. پھر کوئی گناہ کا کام کریں عمرے یا حج کے دوران تو obviously اس کا گناہ بھی پھر زیادہ ہے، کہ یہ احرام کی پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بال نہیں کٹوانے یہ پابندی ہے، یا جیسے اور بھی پابندی ہے، تو یہ بھی پابندی ہے، اس کو پابندی سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ اس کو پابندی نہیں سمجھتے، وہاں جا کے لڑائیوں میں اور بحثوں میں اور جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس چیز سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کرو، جو بھی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. جو بھی بھلائی کریں آپ وہاں جا کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہیں وہاں جا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو پانی کا گلاس پلا رہے ہیں، کسی کو رستہ بتا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کوئی بوڑھی عورت ہے وہ آپ سے ہیلپ مانگ رہی ہے، یعنی ہر کام کو آپ نے وہاں پہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اور پھر اگر عام معنی میں لیں تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، آج بھی، آج کل کے دنوں میں بھی، ڈیلی لائف میں بھی، جو بھی آپ خیر کرتے ہیں، جو بھی آپ کسی کی بھلائی کرتے ہیں، اگلا بندہ اس کو اکنالج کر رہا ہے نہیں کر رہا، نو میٹر واٹ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس موٹیویشن کے ساتھ، اس بات کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہنے چاہیے، حج میں بھی، عمرے کے دوران بھی، اور ڈیلی لائف میں بھی. رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بھی دیکھیں نیکیاں کتنی اوپر جا رہی ہوتی ہیں. تو ہم کوئی چھوٹا چھوٹا کام بھی اگر کسی کی مدد کروا رہے ہیں تو دیکھیں اس کا بہت اجر ہے، کیونکہ آپ کا بھی روزہ ہے، اس کے سامنے والے کا بھی روزہ ہے. ٹھیک ہے. صرف یہی نہیں سمجھنا کہ میرا روزہ ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، میں ویک فیل کر رہی ہوں تو میں جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی. ہر کام میں ہم نے ہاتھ بٹانا ہے اپنے طور پہ، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں کر سکتے، جاب ہے، اسٹڈیز ہے، کوئی بھی بات ہے، بچے ہیں، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. یہ بہانہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بالکل ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں، کچھ تو کریں گے نا ہم. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ریوارڈ بھی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ یعنی حج کے جاتے ہوئے سامان ساتھ لے کے جایا کرو، ساتھ لے لو. بس سب سے بہتر لیکن سادے راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، تقوا ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ باشندے تھے آئی تھنک یمن کے، تو وہ جب حج کرنے جاتے تھے نا تو وہ ساتھ سامان نہیں لے کے جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں اللہ پہ توکل ہے، اور بس لوگوں سے مانگ تانگ کے چیزیں یوز کرتے تھے. تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سامان ساتھ لے کے جایا کرو جو تمہیں چاہیے، جیسے لباس ہے، یا تھوڑی بہت خوراک ہے، یا پیسے ہیں، جو بھی چیز وہاں چاہیے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی. ہاں ضرورت کے تحت آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں ہے یہ. تو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی. ٹھیک ہے. ناجائز نہیں ہے ضرورت کے وقت مانگنا، لیکن اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. بخاری کی روایت ہے. اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پر مانگنا بدترین جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا. استغفر اللہ. دیکھیں کتنی غلط ہے یہ عادت، اور کتنی غلط ہے یہ چیز. ہم نے دیکھا ہے، کبھی سوچا اس بارے میں؟ کیا ہے کہ اس کی قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا تک نہ رہے گا، نعوذ باللہ. بخاری کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہی ہے. تو سوال سے پھر اجتناب کرنا چاہیے نا، بلا ضرورت مانگنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران بھی یہی کہا کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے جایا کرو، لیکن اللہ نے یہ بتا دی کہ اب یہ بھی نہیں کہ صرف سامان اکٹھا کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کپڑے ابائے ڈفرینٹ 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 اسکارفس، اور اللہ کا ڈر یہیں چھوڑ جائیں، تقوی یہیں چھوڑ جائیں.
بس اس کو ایز اے ٹور آپ بنا رہے ہیں کہ چلے میں جا رہی ہوں عمرہ یا حج کرنے، وہاں جا کے ہم پکچرز لیں گے، اسٹریکس بنائیں گے، اور نئے نئے ابایا پہنیں گے، نیا نیا اسکارف پہنیں گے، بس یہی ہمارا کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سامان لے کے جاؤ لیکن تقوی نہ بھولو۔ بہترین زادیرہ، بہترین سفر کا سامان تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ حج بھی پھر قبول ہو جائے گا، حج کے مناسک بھی آپ سے پورے ہو جائیں گے۔ عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی کون ہے عقل والے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہر آیت کا ڈیلی لائف سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آیت ایک ہی کانٹیکسٹ میں ہماری آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ، آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دنیا ایکسپلور کرتے ہیں نا، اگر ہم کسی سٹی میں جاتے ہیں، کسی کنٹری میں جاتے ہیں، تو آپ اس کو بھی ایز اے عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ گھر سے اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ میں آپ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریا جو آپ نے بنایا ہوا، جیسے فار ایگزامپل ناردرن ایریاز ہیں یا باہر کی کوئی کنٹری، سب کچھ اللہ نے بنایا نا، اللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں، اس کو ایکسپلور کرنے جا رہی ہوں، غور و فکر کرنے جا رہی ہوں وہاں پہ، پھر آپ اللہ کا ڈر ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ کی اچھی چیز کاؤنٹ ہو جائے گی۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں، نمازیں پڑھیں، وہاں جا کے بھی جہاں پہ بھی آپ کسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، کسی کے گھر میں اگر رہ رہے ہیں، کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، وہاں جا کے قرآن پڑھیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پہ نماز پڑھیں۔ دیکھیں اس سے کیا ہوگا، آپ کو آپ جب قیامت کے دن یعنی جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ اٹھیں گے، تو وہ جگہ بھی پھر گواہی دیں گی نا کہ اس شخص نے اس ملک میں یا اس شہر میں آ کے میرے یہاں اس زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اتنا ضروری ہے پھر کہ اگر ہم کہیں پہ بھی رہنے جاتے ہیں، لاہور میں بھی چلے کہیں کسی کے گھر رہنے جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی، تو ہم وہاں جا کے بھی عبادت کو نہ بھولیں، صرف ہم جو ہے وہ اس کو ایز اے ٹورسٹ گھومنے پھرنے کا ٹائم نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ پہلے آدھی یہاں تک آئے دیکھتے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ مطلب ایسے غلط سمجھتے تھے کہ اگر ہم حج پہ جائیں تو ہم وہاں پہ حج کے ٹائم کوئی بزنس نہیں کر سکتے یا کوئی رزق نہیں کما سکتے یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی کہ گناہ نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی رزق کما رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہی ہو کہ میں حج کرنے ہی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب میں اللہ کا قرب حاصل کرنے ہی جا رہی ہوں۔ لیکن اگر بیچ میں جیسے آپ کو کوئی موقع مل جاتا ہے کسی کو، فار ایگزامپل آپ کوئی انسان ڈرائیور کے طور پہ کسی کو لفٹ دے رہا ہے اور پھر اس طرح مطلب وہ رسک بھی کما رہا ہے، یا یہاں سے کوئی چیز لے کے گیا ہے اور وہاں جا کے اس کو بیچ رہا ہے نا، اس طرح کی چیز کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت حج کی تھی، لیکن اس نے اس بیچ میں اللہ کا فضل تلاش کر لیا، اللہ کا رزق تلاش کر لیا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پوائنٹ یہ ہے کہ میں وہاں بزنس کرنے جا رہی ہوں اور بیچ میں حج کر لوں گی، تو پھر دیکھیں نیت تو آپ کی کاؤنٹ ہو گئی نا، کہ آپ کچھ اور کرنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ یعنی کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا معاوضہ لینا اور بات ہے، کھانا پینا وہاں بیچ لیا، کوئی اسٹال لگا لیا، تجارت کر لی، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بس نیت آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، تب تک فضل من ربکم، اللہ کا فضل یعنی رزق اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے پھر۔ ٹھیک ہے، محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، پھر اللہ سے بھی مانگیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف اللہ سے مانگیں اور توکل پہ رہیں اور محنت اور کوشش نہ کریں، دونوں چیزیں خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ہمیں عام حالات میں بھی کرنی چاہیے، اپنی محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں ہی رزق پہنچا دے یا ہمیں لوگوں کے تھرو ہی مل جائے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ نے خود تلاش کرنا ہے نا، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر محنت بھی پسند ہے، توکل بھی پسند ہے۔ ہر وقت اگر ہم جو ہے وہ لوگوں کے مال پہ نظر رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا فضل چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اس کو تو پسند ہی مانگنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر مانگتے ہی رہو۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی انسان پہ، کسی چیز پہ، کسی جاب پہ، یعنی اگر میرے دماغ میں کہ مجھے نا، میں جو جاب کرتی ہوں نا بس اس کے تھرو مجھے رزق آتا ہے، ورنہ تو میرے پاس ہو ہی نہ، اور میں جاب کو ہی سچ مان لوں، تو پھر کیا ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ رخ ہی جاب کی طرف کر دیں گے۔ جاب ہے تو مجھے ہوگا کہ اچھا رزق، جاب چلی گئی تو او اب کیا ہوگا، لیکن اگر میرا توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا اور میں ساتھ محنت بھی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی نیت کو کریکٹ کر لیں آپ لوگ، اور اس سے واقعی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، میں نے اپنی زندگی سے بھی سیکھا ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رسک تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماشاء اللہ میں نے اچھا یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اور کسی کسی کے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو کم پڑ رہا ہوتا ہے۔
تو نیت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس ذریعے سے آپ رزق کما رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ اپنا 100% دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ جاب پہ خیانت بھی نہیں کرنی، یہ بھی آپ لوگ اپنے ساتھ مائنڈ بنائیں، ٹھیک ہے؟ جو ٹائم ہے اس کو پورا کیا کریں، لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کو پورا کرنا، ورنہ وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آگے کیا دیکھیں، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ حج کے مناسک ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جب عرفات کے دن کے بعد آپ واپس آتے ہیں وہاں سے، تو پھر مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر کرو، حج کے مناسک میں سے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پیارا رستہ دکھایا، تمہیں حج پہ بلایا یا عمرے پہ بلایا یا قرآن کا علم دیا، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ یہ نہیں کہ بس اب میں نے ایک کام کر لیا تو اب میں بیٹھ جاتی ہوں، میں تھک گئی ہوں، وہاں پہ پورا ٹائم آپ لوگوں نے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، کیونکہ تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے پہلے۔ تو اس پہ اساتذہ کہتی ہیں کہ اور ہدایت کا مزہ یا ہدایت کی جو امپورٹنس ہے وہی سمجھتا ہے جو پہلے بھٹکا ہوا تھا، کرواہٹ میں تھا گمراہی کی۔ تو واقعی بالکل سچ بات ہے، جب ہم قرآن سے تھوڑا سا بھی جڑتے ہیں نا تو ہمیں خیال آتا ہے کہ پہلے ہماری زندگی کتنی کڑواہٹ تھی، کتنی ہم گمراہی میں جی رہے تھے، یا کتنا ہمیں عقل ہی نہیں تھی، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو جب ہدایت مل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ یہ قائم رہے ہمارے پاس۔ دیکھیں آ تو جاتی ہے سم ٹائم لیکن قائم نہیں رہتی، ہم ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ ضرور مانگا کریں اور وہ دعا بھی ضرور پڑھا کریں، وہ جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے ان کو ایسا تھا کہ ہم اسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بعد ناؤذ باللہ کبھی گمراہ ہوں گے، لیکن وہ مانگا کرتے تھے، تو پھر ہمیں تو کتنی زیادہ مانگنی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات سے کہا جاتا ہے کہ جو قریشی تھے نا، قریش کے رہنے والے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ میدان عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، وہ مزدلفہ تک ہی ٹھہرے رہتے تھے، اور جب باقی سارے حاجی میدان عرفات میں رہ کے ٹائم گزار کے دعائیں مانگ کے، جو سب سے امپورٹنٹ ایک مناسک ہے، اس کے بغیر حج ہی مکمل نہیں ہے، وہاں سے جب حاجی پلٹ کے مزدلفہ آتے تھے نا تو قریشی ان کے ساتھ وہاں ملتے تھے اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم برتر ہیں ان سے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، جو وہ کریں تم نے بھی وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، اس میں کوئی کسی پہ برتر نہیں ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، تمہیں بھی مغفرت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو مغفرت کی ضرورت ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، معافی مانگو تو صحیح، پلٹو تو صحیح، ٹھیک ہے؟ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو یعنی مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کب ذکر کرنا؟ ایام تشریق میں، یعنی 11 12 13 ذی الحجہ میں، یعنی کہتے ہیں 10 ذی الحجہ تک نا آلموسٹ سارے مناسک پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو آخری 3 دن رہ جاتے ہیں نا اس میں ایک رمی کا وہ مناسک رہ جاتا ہے، وہ جو پتھر پھینکنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر حج ایک طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب 10 ذی الحجہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، قربانی بھی ہو گئی، طواف بھی کر لیا، عرفہ میں بھی رہ لیا، مزدلفہ سے بھی آ گئے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر آرام کرنے لگ گئے، شاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا تو جیسے حج مکمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرو، حج کے کام جب پورے کر لو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ زیادہ زیادہ ذکر کرو، کیسے؟ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب اہل مکہ کا یہ تھا کہ جب وہ جاتے تھے نا حج کرنے کے لیے تو بس انہوں نے تو ایک ایز اے ریچول ہی بنایا ہوا تھا نا کہ جائے طواف کی اور بس، اس کو عبادت تو سمجھتے ہی نہیں تھے ناؤز باللہ۔ تو پھر اس کے بعد حد سے فری ہو کے نا خیموں میں بیٹھ کے نا ایک دوسرے کو شاعری شروع کر دیتے تھے، شاعری کی باتیں، اپنے باپ دادا کی کہانیاں، باؤ اجداد کی سٹوریز۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کے میرا ذکر کرو، کیونکہ ان کے تو بہت اہمیت دیتے تھے نا وہ اپنے باپ دادا کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو۔ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سب کو حج پہ لے کے جائے گا۔ تو آپ لوگ ابھی سے سیکھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جب بھی اللہ ہمیں موقع دے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، ایام تشریق میں بھی، یعنی جب حج کے مناسک پورے بھی ہو جائیں، 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کیسے یاد کرنا، تکبیرات کہنی ہے جیسے ہم یہاں پہ بھی دیکھیں کہہ رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، اور تسبیحات پڑھنی ہے، زیادہ زیادہ نمازیں، نوافل، شاپنگ اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دو لوگوں کی دعا بتائیں گے اب، دو طرح کے لوگوں کی۔ ایک کون سا؟ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی صرف دنیا مانگتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا۔ ایک شخص کون ہے جو صرف دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا کی کامیابی، دنیا میں مال، دنیا میں خوشی، دنیا میں صحت، دنیا میں زندگی، اور آخرت کی اس کو کچھ ہے ہی نہیں فکر۔ دعا میں بھی اس کی آخرت نہیں آتی، اس کو یاد ہی نہیں آتا، ہاں اینڈ پہ وہ کہہ دیتا چلے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی بھیج دے گا بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا تو اس کو شاید مل ہی جائے گی کیونکہ وہ مانگ رہا ہے، اور دنیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے ایسے شخص کا۔ لیکن جو کوئی کہتا ہے، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا مانگنے سے آپ کو منع نہیں کر رہے، دونوں چیزیں مانگے نا، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا اس لیے یہاں آئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے دوران یہ دعا بہت پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا مانگنا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، اور پھر آگ سے عذاب۔ دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ یعنی صحت آ جائے گی، لمبی زندگی آ جائے گی، اور مال آ جائے گا، اور شادی کی جو ہے کوئی لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اولاد کی کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بزنس کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ریلیٹڈ ہے نا۔ اور پھر آخرت میں آپ کیا مانگیں گے؟ آخرت میں آپ جنت مانگیں گے، دوزخ سے نجات مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار مانگیں گے۔ پتہ تو ہو نا ہم نے مانگنا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آخرت میں کیا کیا مانگنا ہے۔ حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پینا نصیب فرمانا، یہ مانگیں گے۔ پلے سے رات سے بجلی کی تیزی سے ہم گزر جائیں، یہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب سخت نہ ہو، مشکل نہ ہو، یہ مانگیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں امن سے، خوف سے جو ہے وہ نجات دے دینا آخرت میں، حساب کتاب کے دوران ہمارا کیا حالات ہوں گے، یہ مانگیں گے۔ اللہ ہماری قبر تنگ نہ ہو، یہ مانگیں گے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا مانگیں گے؟ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا معاملے ہونے ہیں ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جس کو پڑھا دے، سکھا دے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک، میں کہتی ہوں، نعمت ہے۔ میری نانوں کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوگا، جو لوگ نئے ہیں ان کو بتاؤں کہ ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی 1 جنوری کو۔ تو اس سے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے وہ میرے گھر ایسی ہمارے گھر رہنے آئی، حالانکہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں رہنے آنے ہوتی، ٹھیک ہے، موسٹلی میری خالہ کی طرف جاتی ہیں یا ماموں کے گھر ہی رہتی ہیں۔ تو اس دفعہ ان کا دل تھا کہ وہ ہماری طرف آئے رہنے، اور بالکل ٹھیک تھی الحمد للہ، کوئی ان کو ایسی بیماری نہیں تھی کہ وہ بیڈ ریڈن تھی یا ایسا کچھ۔ تو وہ یہاں آئی ہیں، بالکل ٹھیک تھی، روز ہمارے ساتھ ہنستی تھیں، کھیلتی تھیں۔ تو میں نے ان کو ایسی ہر دفعہ وہ آتی تھی، میں ان کو بک ریڈنگ کے لیے کوئی بک دیتی تھی اپنے کورس کی۔ اس دفعہ میرے پاس نیچے جو بک پڑی ہوئی تھی وہ تھی میرا جینا میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اس بک میں کیا تھا؟ اس بک میں یہ تھا کہ ایک تو زندگی میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہماری ڈیتھ کے بعد فوراً کیا کیا کام ہونے ہیں، قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، ہمارا حساب کیسے ہونا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، سب کچھ بنی اس کتاب میں ہے۔ اور کیونکہ میرا پیپر ہوا تھا 4-5 دن پہلے اس بارے میں، تو وہ میرے پاس نیچے پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا نانو آپ یہ پڑھ لیا کریں، آپ کو اچھی لگتی ہیں بکس پڑھنا۔ تو وہ ڈیلی وہ کتاب پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، بیڈ ریڈن نہیں تھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ماشاء اللہ بالکل صحیح تھی ادھر۔ اور وہ ڈیلی وہ کتاب پڑھتی تھی، اور ڈیلی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ ایسے پریشان، اور سم ٹائمس میرے دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں نے کیوں ان کو یہ بک دیا ہے، وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہیں، ساری بات اولڈ ایج ہے۔ پھر میں کہتی تھی نہیں کوئی بات نہیں یار، اس بہانے وہ بہت اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ بدعات کے بارے میں نے ان کو کہا نانو دیکھیں آپ یہ ٹاپک پڑھیں، نانو آپ یہ پڑھیں کہ کسی کی ڈیتھ کے بعد کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ساری چیزیں پڑھ رہی ہوتی تھی ماشاء اللہ۔ اور ان 10 11 12 دن شاید رہی، اور پھر ان کی ہمارے گھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انہوں نے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، ایون دو ان کو سانس نہیں آ رہا تھا، پر ان کو ہم نے جب بولا ان کے کان میں نے اونچا اونچا پڑھا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نہیں وہ زیادہ بول رہی تھی، بس یہی کہتی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف، لیکن انہوں نے کلمہ ادا کیا، پورا کلمہ۔ انہوں نے یہ کہا اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اور اس کے بعد ان کی جان نکلتے ہوئے ہم نے خود دیکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا انجام کب اچھا کرے گا، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ جب آپ خود کوشش کریں گے، جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے گھر میں، ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کبھی ہمارے گھر رہنے نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ذرا اسپیس کا ایشو تھا، تو وہ موسٹلی خالہ کی طرف چلی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ وہ آئیں، انہوں نے یہاں یہ چیزیں کرنی تھیں، انہوں نے کلمہ ادا کرنا تھا،
تو میرے سامنے تو اتنی بڑی مثال ہے، میں جب کسی سے شیئر بھی کرتی ہوں تو میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو ایسے ہی لیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں قرآن میں، جڑ جائیں قرآن سے۔ اگر ہمیں نالج ہی نہیں ہوگی کہ آخری ٹائم پہ کیا کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کسی کو بھی کیا بتائیں گے؟ اللہ کی طرف سے نالج ہم آئی ہوئی تھی نا ان دنوں ہی، میں نے آپ کو بتایا میں نے پیپر دیا ہوا تھا، تو مجھے ساری چیزیں مائنڈ میں تھیں، اچھا اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، کسی کی ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے کرنے کے کیا کام ہے۔ ایون دو آپ اس ٹائم سینسز میں نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ میں اس ٹائم سینسز میں تھی، کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے ہر چیز اپنی نانوں کی سنت کے مطابق کرنی ہے، اور میں کر رہی تھی ہمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے وہ کفن کا معاملہ ہو، چاہے وہ غسل کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے بعد کے معاملات ہوں، جتنا بھی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے کوشش کی، میں نے، میری مدر نے، میری خالاز نے، سب نے ہم نے ساتھ دیا کہ ہم انشاءاللہ ان کا اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دنیا اور آخرت مانگیں گے تو ہی آپ کی وہ دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اگر صرف دنیا مانگ رہے ہیں تو دنیا ہی ہاتھ آئے گی، اور وہ تو ویسے بھی جتنی آنی ہے وہ آ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حصہ آپ کا لکھا ہوا ہے نا، کہتے ہیں کہ جب کسی کا رسک لکھا ہوا ہے نا، جب تک وہ رسک پورا نہیں ہوگا اس انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو مل جانا ہے۔ لیکن آخرت مانگنی پڑنی ہے، آخرت کوشش سے ملتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، جس کو نہیں آتی اور موسٹلی لوگوں کو آتی ہے تو اس کو روز پڑھا کریں، ڈیلی پڑھا کریں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے مال سے حصہ ہے۔ کیا کمایا ہوا مال؟ نیکیاں، دعائیں، سنت کے مطابق عمل۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حصہ ملے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ قیامت کے روز اتنے لوگ ہوں گے، تعداد اتنی زیادہ ہوگی، لیکن کہا جاتا ہے ظہر سے پہلے پہلے ہر انسان کا حساب ہو جائے گا۔ فجر سے ظہر کتنا تھوڑا ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، حساب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بنا حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں، یہ دعا مانگا کریں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، وہی ایام تشریق 11، 12، 13 حج کے دن، ٹھیک ہے۔ جو جلدی کرے 2 دن میں مینا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی گناہ نہیں، یعنی کہ اس میں ہے کہ اگر آپ 10 ذی الحجہ کے بعد 11 اور 12 2 دن بھی گزار لیں نا اور گھر چلے جائیں، کوئی مجبوری ہے، فلائٹ نہیں مل رہی، بزنس ہے، وٹ ایور، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ 3 دن گزارنا چاہیں یا اس کے بعد بھی کچھ دن رکنا چاہیں، یعنی اور جو پیچھے رہ جائے، یعنی کہ کچھ زیادہ دن بھی گزارنا چاہ رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بشارت، یہ بشارت پرہیزگار کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، کوئی آپ کا ریزن ہے، اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو ڈر پھر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تو رہنا چاہ رہی ہوں لیکن میری مجبوری ہے۔ اور اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ نے اس سینس میں نہیں رہنا کہ میں لوگوں کے اوپر برتری قائم کروں گی کہ دیکھو میں تو اتنے دن رکی اور تم جلدی چلے گئے۔ آپ نے تقویٰ کے بنیاد پہ رہنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، اور یہ مقصد ہو کہ اللہ کے ساتھ گزارے، نہیں کہ اچھا میں زیادہ دن رک جاتی ہوں یہاں شاپنگ کر لوں گی، مالز گھوم لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد آپ کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بشارت پرہیزگار کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، اب پھر 2 کردار آنے لگے ہیں، پھر 2 مثال آنے لگی ہے، اور یہ مثالیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم زیادہ ریلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کس کردار میں آتے ہیں، کس مثال میں آتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک منافق کے اوپر یہ آیت آئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف آیات ہیں، تو یہ ویسے ہی مطلب جو ہے وہ سوری ضعیف رائے ہے، مطلب ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ واقعی اس شخص کے لیے تھی کہ نہیں تھی، تو اسی لیے ہم اس کو عام کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اتنی اچھی باتیں کریں گے کہ آپ فین ہو جائیں گے ان کے، دل مو لیں گے وہ آپ کے، آپ کہیں گے کتنی اچھی باتیں کرتی ہے یہ، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے یہ، ہے نا۔ اور وہ اپنی ہر بات پہ پھر قسمیں بھی کھا کھا کے کہے گا کہ ہاں دیکھو اللہ کی قسم میں بالکل یہ جو کہہ رہی ہوں نا بالکل دل سے کہہ رہی ہوں، تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہارا ہی فائدہ چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر اساتذہ نے مثال دی تھی، جیسے فار ایگزامپل پالیٹیشینز یہ بہت کرتے ہیں، جب الیکشنز ہونے والی ہوتی ہیں تو وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ،
اور ووٹس جیتنے کے لیے، اور عام حالات میں بھی ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں، میں کسی کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گی، میں اپنے آپ کو دیکھوں گی، سم ٹائمز ہم بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے اس کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی کہ سامنے تو تمہارے بہت اچھا ہے لیکن اصل میں اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ یا یا اس میں یہ بھی انہوں نے مثال دی تھی کہ کچھ لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی ورک پلیس پہ، اپنی یونیورسٹی میں، کالج میں، باہر دوستوں میں، اور گھر میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ہر وقت موڈ آف، ہر وقت روڈ، ہر وقت بدتمیزی۔ تو مجھے یاد ہے آج سے سال 2 سال پہلے جب میں نے یہ آیات پڑھی تھی الہدا میں، تو مجھے بہت ڈر لگا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یار باہر تو ہم واقعی بڑا اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں، اور گھر میں غصہ بڑی جلدی کر لیتے ہیں، اور اینگر ایشوز بھی ہمیں ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کے بعد بہت کوشش کی تھی کہ اپنے ٹیمپر پہ کنٹرول کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کیا کرتا ہے وہ جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے، یعنی تمہارے سامنے بڑی اچھی باتیں، بڑا اچھی باتیں، بڑی قسمیں، بڑا خیر خواہی، لیکن جب پیٹ پھیر کے گیا، اور یا پھر اس کو جو ہے وہ تمہارے سے مطلب نہیں پورا ہوا اس کا، تمہارے مطلب کے خلاف اس کے بعد چلے گی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، شر پھیلاتا ہے، کوئی بھی غلط حرکت، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، یا کھیت اور مویشی ہلاک کرنا، تو کہا جاتا ہے جیسے وہی بات جیسے پالیٹیشینس کی کتنی سارے احکامات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بڑا نقصان پھیلتا ہے دنیا میں، ہے نا؟ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے شر پھیلے، اور اللہ کیونکہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے اپنے اپنے لیول پہ کہ میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح فساد تو نہیں پھیلا رہی، اپنی ورک پلیس پہ، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کی نند ہے، کسی کی جٹھانی ہے، کسی کی بھابھی ہے، کسی کی بہن ہے، تو ایسے بھی لوگ کڑے ہوتے ہیں، ساتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کی زندگی میں آگ لگ جائے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، مت کرو یہ کام، تو کیا کرتا ہے؟ تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، انا غرور، اپنے غلطی نہیں مانتا، کہتا ہے میں تو حق پہ ہوں، میں تو رائٹ پہ ہوں، مجھے مت سمجھاؤ، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہوتے ہیں نا ایسے کچھ لوگ، کوئی بات، میں پھر کہوں کہ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ، ہم اپنے آپ کو جھانکی تو زیادہ بہتر ہے، ہم بھی اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں ہم رائٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے، استغفر اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے منافقت نہیں کرنی، جو کہنا ہے دل میں آپ نے جو ہے وہی منہ پہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ پھر اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو پھر آپ اوور اسپیڈ بھی نہ بنے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے اتنا ہی رکھے نا جتنا آپ کو رکھا جا سکتا ہے، یہ نہیں کرنا منہ پہ کچھ ہے پھر پیٹھ پیچھے جا کے کسی اور کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اور یہ سبق ملتا ہے کہ جو ضد ہے، جو انا ہے، جو غرور ہے، انسان کا ایگو ہے، وہ گناہ پر ابھارتی ہے۔ بہت سارے گناہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ایگو نہیں ہمیں اجازت دے رہی ہوتی کہ ہم سوری کر لیں، ہماری ایگو نہیں ہمیں کہہ رہی ہوتی کہ ہم جھک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ضد کی وجہ سے وہ مزید گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تینوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگو از اکول ٹو گناہ، گناہ از اکول ٹو جہنم۔ یہ چیزیں بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اور پھر ایک اور کردار آ گیا، یہ بڑا خوبصورت کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کردار میں شامل کرے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بھی ہے جو دن رات اللہ کی رضا کو تلاش کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی وقف کر دیا اس نے، اپنی جان کو، اپنی نیند کو، اپنے آرام کو، اپنے مال کو، اپنی نالج کو، اپنے ٹائم کو، ہر چیز وہ کہتا ہے بس میں اللہ کی راہ میں کسی طرح لگا دوں۔ کہا جاتا ہے یہ بھی کسی صحابی پہ آیت آئی تھی شاید، اور وہ جو تھے ان سے سارا مال لے لیا گیا تھا اسلام کی وجہ سے، تو انہوں نے دے دیا تھا۔ اور اگر ہم عام کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو پھر بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے، میری انسٹیٹیوٹ میں اتنی مثالیں ایسی ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یار یہ سارے ہر وقت یہاں ایج بھی نہیں اپنے دیکھ رہے، بیماری بھی نہیں اپنے دیکھ رہے، اور ہر وقت یہاں لگے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے، پھر میں سوچتی ہوں میری تو الحمد للہ بھی ایج بھی چھوٹی ہے، میں تو کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ٹیلنٹ دیا کہ میں بول سکتی ہوں، مجھے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، مجھے پھیلانا چاہیے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور ہم نے ایسا بننا ہے ہر وقت ہر کام میں آپ اللہ کو تلاش کریں،
ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے دنیاوی ہے یا آخرت کا کام ہے، انشاءاللہ پھر اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑھ کے اجر دیتے ہیں آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ہم سب سے خطاب، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے 100%۔ یہ نہیں کہ ایک پیر کہیں ہے اور ایک پیر کہیں ہے، کہیں دنیا ہے کہیں آخرت ہے۔ تو یہ ہم سب کو آج اللہ تعالیٰ نے میسج دیا، مجھے بھی اور آپ سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ پورے پورے ہم دین میں داخل ہو جائیں، صرف وہ چیزیں نہ لیں جو ہمارے مطلب کے مطابق ہے، اور جہاں پہ ہمارا مطلب نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا ہم لوگ دین کو بھی۔ تو یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جیسے حکم دیا گیا اتنا ہی کرو، اس سے بڑھ کے بھی نہیں کرنا، اس سے کم بھی نہیں کرنا۔ زیادہ کریں گے تو بدعات ہو جائیں گی، کم کریں گے تو پھر حق نہیں پورا ہوگا۔ تو پورے پورے داخل ہونا ہے، کیوں کہ اگر نہیں کریں گے شیطان کے قدموں پر نہ چلو، پھر شیطان کے قدم کیسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بدعات میں لے جاتا ہے، یا پھر وہ آپ کو کہتا ہے یہ مت کرو تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، چھوڑو، شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا۔ پھر وہ اور کیا کرتا ہے، ہم نے کل پرسوں کی کلاس میں پڑھا تھا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کا جب بھی کوئی کام آپ کے مائنڈ میں آئے نا، آپ نے سوچ لینا یہ تو شیطان کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات وہ آپ کو سجھا رہا ہے، کوئی ایسا کنٹینٹ آپ کے سامنے وہ انسٹا پہ شیئر کر رہا ہے، دیکھیں انسٹا پہ ہمارے سامنے کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہمارے ایک کلک پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جیسے ہی آیا آپ سکرول کر دیں، جیسے ہی آئی بند کر دیں، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا، ایک سیکنڈ میں پانی پی لوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو کھلے دشمن کی بات نہیں مانتے، ہم زندگی میں بھی نہیں مانتے، تو پھر آخرت کے معاملے میں کیوں مانتے ہیں؟ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ، لغزش کھاؤ، پھسلن پاؤ، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی تمہارے پاس آیات آ گئی یا ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، پھر بھی اگر تم لغزش کھا جاؤ، پھر بھی تم پھسل رہے ہو، پھر بھی تم گمراہی کی طرف جان رہے ہو، تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کریں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں، استغفر اللہ، اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ اتر آئے اور اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے آ جائیں، تب پھر یہ باز آئیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں ہمیں۔ چلیں اگلا رکوع جو ہے وہ پھر اگلے لنک پہ جوائن کرتے ہیں، میں آپ لوگ کو لنک سینڈ کرتی ہوں، تو پھر آپ لوگ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟